बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू क्रॉनिकल्स के तमाम हमारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीलॉग है उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे मैं चाहूँगी कि हम बात करें। एक तो ये कि एक रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश करती रही जिसमें कि कमर जावेद बाजवा साहब बैठे हुए थे, हमारे जो करंट आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके बिल्कुल पहलू में। और उसकी एक वजह ये थी कि जो शोहदा का दिन मनाया जा रहा था उसमें उनको बतौर मेहमान मदऊ किया गया था। तो आज के वीलॉग में हम इस पर बात करेंगे कि वो तस्वीर महज़ तस्वीर है या वो उनको मदऊ करना उस तकरीब में सिर्फ़ एक अच्छा जेस्चर है या फिर एक ऐसा पैगाम है जो कि तमाम ऐवानों इंक्लूडिंग पॉलिटिकल सिस्टम को दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी तादाद में इस वक्त जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अलहदा हो रहे हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाना सही है या फिर गलत है? ये दो तमाम इशूज़ हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। अच्छा, पहले क्विकली हम उस पिक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, वो जो तस्वीर है ना, उस पे एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को और हमारे दूसरे इदारों को देने की कोशिश की गई है। अ, अगर हम देखें तो माज़ी में जो हमारे आर्मी चीफ्स रहे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जैसे उसमें सरफ़हरिस्त मुशर्रफ साहब का दौर है, लेकिन मुशर्रफ साहब को चाहे उनके केसेस हों, चाहे उनकी सज़ाएँ हों, इससे कतई नज़र आर्मी ने उनको अक्रॉस द बोर्ड कोशिश की कि जहाँ-जहाँ और जितना उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनको बैरून मुल्क रख के उनको केसेस से बचाया जा सके, वो आखिरी दम तक उनके लिए किया गया। ज़िया-उल हक साहब का दौर आपको याद हो, आज तक कोई उनके उस दौर के ऊपर उँगली नहीं उठाता, तमाम तर क्रिटिसिज़्म के बावजूद भी। फिर कियानी साहब हैं, एक्सटेंशन लेने के बावजूद बड़े मुतनाज़ फ़ैसले उन्होंने अपने दौर में किए, लेकिन उसके बावजूद भी कियानी साहब के ऊपर कोई बात नहीं करता कि वो अपने दौर में क्या कुछ करके गए हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर उसके बाद राहील शरीफ साहब का दौर, जिनके लिए अबव द लॉ जाकर ये कोशिश की गई कि राहील शरीफ साहब जो हैं वो अगर एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो चलें, उनके पास सऊदी अरब में नौकरी का एक ऑप्शन मौजूद था और वो उन्होंने अवेल किया। उसके बाद आते हैं कमर बाजवा साहब। कमर बाजवा साहब का जो दौर था वो इसलिए बहुत ज़्यादा मुतनाज़ था क्योंकि इसमें जो इमरानी प्रोजेक्ट था वो अपनी पीक पर नज़र आया। यानी कि जो अमली शक्ल थी इस प्रोजेक्ट की कि खान साहब को इख्तियार दिलवाना, वो सही हो या गलत हो, उसमें जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी कर रही हूँ कि उस इमरानी प्रोजेक्ट को एक्चुअल शेप में लाने में अहम तरीन किरदार कमर जावेद बाजवा साहब का था और उसके बाद फैज़ साहब का था। ऑब्वियसली उससे पहले जो दो लोग थे, ज़हीरुल इस्लाम साहब जो कि DGISI थे, और शुजा पाशा साहब, उन्होंने भी अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन जो मेजर रोल था वो उसके बाद फैज़ साहब के टेक ओवर करने के बाद वो चीज़ एक्सटेंड हुई और फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस की पिक एंड चूज़ शुरू हुआ और उनके ऊपर नैब के केसेस हुए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब की कंसेंट से ये सब कुछ हुआ। तो अब इसमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी ज़रूरी है कि अगर कल की तकरीब किस हवाले से थी? कल की तकरीब इस हवाले से थी कि वो शुहदा 9 मई के हवाले से स्पेशली जिस तरीके से तमाम दंगा फसाद हुआ, जिस तरीके से सरकारी अमलाक की तोड़-फोड़ की गई और फिर ख़ास तौर पर जो शुहदा की निशानियाँ थीं, जो शुहदा के जो कहना चाहिए जो यादगारें थीं, उनको जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ उसको रिजेक्ट करने के लिए एक ऐसा दिन मनाया गया जिसमें इंडोर्स किया गया कि शुहदा ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे शुहदा ने हमारे मुल्क के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उस तकरीब में अगर आप कमर बाजवा साहब को बुला रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस बात से कतई नज़र कि कमर जावेद बाजवा साहब कितने कंट्रोवर्शियल रहे, उन्होंने कितने गलत फ़ैसले किए, वो पाकिस्तान के कितने नुकसान में रहे, पाकिस्तान ने इसका ख़ुमियाज़ा कहाँ-कहाँ उठाया, वो रिवर्सिबल है या वो नहीं है, उनको उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन वो तमाम नुकसानात से कतई नज़र आर्मी अपने साबका आर्मी चीफ़ को ओन करती है और उसको वो रिस्पेक्ट देती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मुशर्रफ साहब को, ज़िया-उल हक साहब को, कियानी साहब को, राहील शरीफ साहब को इज़्ज़त दी गई, बिल्कुल उसी तरीके से कमर जावेद बाजवा साहब भी उसी इज़्ज़त के लायक और मुस्तहिक होंगे और उनको भी उसी तरीके से उसी जगह प्लेस किया जाएगा। बड़ी खामोशी के साथ और बड़े तरीके के साथ ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है। हालाँकि इसकी ज़रूरत नहीं थी कि उनको इस तकरीब में बुलाया जाए, लेकिन फिर भी इंटेंशनली बुलाया गया और सुनने में ये आया कि फैज़ साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन शायद फैज़ साहब जो हैं वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वो मुल्क में मौजूद नहीं थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो कि उस तस्वीर से हम सबको मिला और पर्सनली मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं था। कम से कम आप अगर न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं और आप कम से कम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में जो क्रेओस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से अगर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे जो लान तान हो रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ की जिस तरीके से किरदार कुशी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थ्रू या सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स के थ्रू, चाहे वो असली हैं या फेक हैं,
وہ سب کرنے میں ماضی میں ایک بڑا حصہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا رول رہا ہے، وہی ان کا بویا ہوا ہے جو کہ آج موجودہ اسٹیبلشمنٹ کاٹ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑا غلط میسج تھا جو کہ کل گیا، لیکن اس میں آرمی کی ایک سوچ تھی کہ اس سے قطع نظر کہ وہ کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا، ہم ان کو آج بھی اون کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی اون کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے کل نہ صرف فیل کیا بلکہ ہمیں سمجھ بھی جانا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکا ہے۔ خدا را اگر یہ خان صاحب بھی، یعنی کہ عمران خان صاحب بھی اور موجودہ حکومت بھی اگر یہ سمجھ لے تو بہتر ہوگا کہ جب ادارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک پیج پر ہو سکتے ہیں تمام تر اختلافات کے باوجود، تو پھر ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے وہ ایک پیج پر کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن میں اور کر دوں کہ اس وقت عدلیہ میں جو آڈیو لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو کیس چل رہا ہے، اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے انڈر ایک کمیشن بنایا گیا ہے۔ اس کمیشن نے سرسری طور پر کام بھی شروع کر دیا ہے، لیکن جو عدلیہ کے ریمارکس آئے آج کی ہیئرنگ یعنی کہ جمعے کی ہیئرنگ میں، اس میں بڑا کلیئر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے رولز کو کوئنسائڈ کر رہا ہے، یہ اس میں مداخلت ہے ہمارے اختیارات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کمیشن کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عدلیہ نے بھی ایک لائن کھینچ دی کہ آپ اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اختیارات اور ہمارے جو باؤنڈری ہے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ کراس کون نہیں کر سکتا؟ پولیٹیکل سسٹم نہیں کر سکتا، یعنی کہ حکومت نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ ہمارا جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں پاورز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ سپریم ہے، جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو مانتی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اپنے آپ میں خود ایک سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ میں خود سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے۔ تو جو دو بڑے ادارے ہیں یعنی کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے یہ کنوے کر دیا ہے خاموشی کے ساتھ کہ یہ ہماری لائنز ہیں اور اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ اب سمجھنا ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو ہے کہ انہوں نے اپنی لائنز کب ڈیفائن کرنی ہے اور ان میں کب ان کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور کسی تھرڈ پارٹی کو اس میں انٹروین نہیں کرنے دینا ہے، جو کہ اب ابھی تک نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں۔ اب سیکنڈ چیز میں آتی ہوں پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو امپورٹنٹ ترین لوگ پچھلے چند دنوں میں گئے ہیں، ویسے تو انہوں نے جانا تھا اس ماہ میں، لیکن اس میں اسد عمر صاحب جو کہ پارشلی جنہوں نے صرف اپنی پوسٹ جو ہے ان کو چھوڑا ہے، لیکن پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی فیملی میں بھی جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو شاید ایک حد سے زیادہ پریشرائز نہیں کیا جا سکا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی ابھی تک ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ وہ کب پارٹی چھوڑتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جنہوں نے پچھلے 15 سال میں 4 پارٹیاں بدلی ہیں، پہلے مشرف صاحب کے ساتھ رہے، پھر کچھ عرصہ کاف لیگ میں رہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، پھر 2016 میں یعنی کہ چند سال پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں آئے، لیکن ہر جگہ انہوں نے ایک اچھی پوسٹ، ایک اچھا عہدہ پکڑا، اور اوبویسلی اس جماعت میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، سینئر نائب صدر تھے، لیکن پارٹی چھوڑنے میں انہوں نے زیادہ وقت نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر لوگوں کی بات کریں تو شیریں مزاری صاحبہ کافی لمبے ٹائم سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، لیکن یہ ایک بڑا لاس ضرور ہے، اور اس کے اوپر زیادہ تر لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، اب یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی زبانی اگر یہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے شیریں مزاری صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی تھیں، اور ان کو اس طریقے سے خاموش کرانا میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ چودھری امین اسلم صاحب بڑے پرانے ساتھی تھے، بڑے درینہ ساتھی تھے، بلین ٹری سونامی جو ہے وہ انہی کا اپنا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ بھی خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عامر کیانی صاحب تقریباً 25-26 سال سے ان کا ساتھ تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ڈرگ سکینڈل یہ الگ بات ہے کہ ان کے دور میں بڑا مشہور رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ضرور رہے۔ پھر فیاض الحسن چوہان صاحب، یقیناً وہ دوسری جماعت سے آئے ضرور تھے، لیکن جب تک پی ٹی آئی کا حصہ رہے بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن رہے۔ اور پھر ریسنٹلی مسرت چیمہ صاحبہ اور جمشید چیمہ صاحب جو کہ تقریباً روتے ہوئے جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف و سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے درست کہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جی یہ جو تمام لوگ ہیں اگر یہ جا رہے ہیں تو اگر کچرا جا رہا ہے صاف ہو جانا بہتر ہے۔ میں اس سب کو کچرا نہیں کہوں گی، میرے خیال میں اس میں کچھ بہت اچھے لوگ بھی تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف وقتی طور پر صحیح شاید کھو دے گی۔ وقتی طور میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے اگلے سسٹم میں جب حالات تھوڑے سے اسٹیبلائز ہوتے ہیں تو آیا ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ واپس پارٹی میں آتے ہیں۔
لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کو صحیح معنوں میں اب پاکستان تحریک انصاف ڈرائی کلین ہو کر ملے گی۔ یہ وہ ڈرائی کلین لفظ میں خاص طور پر اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ لفظ وہ اس وقت استعمال کرتے تھے جب پی ٹی آئی میں وہ دوسری جماعتوں سے لوگوں کو توڑ کر لاتے تھے اور جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاد میں بٹھا کے ان کے گلے میں وہ پٹا ہرا ڈال کے ان کو لانچ کرتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی میں آ گیا اور اب یہ ڈرائی کلین ہو گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ صحیح معنوں میں وہ لفظ اب استعمال ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی اب ڈرائی کلین ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ تمام لوگ، کچھ تو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو کہ پیراشوٹیے تھے، جو کہ پیراشوٹ سے پی ٹی آئی میں اترے، اپنے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے سیاست کی، کچھ لوگ الیکٹیبلز تھے جن کو پتا تھا کہ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہیں، یہ آنے والی کمنگ رولنگ پارٹی ہے، اس میں چلے جائیں، لیکن وہ جیتے تھے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اگر چھٹ جائیں تو صحیح معنوں میں خان صاحب کے پاس وہ لوگ بچیں گے جو کہ درینہ طور پر خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہی صحیح معنوں میں خان صاحب کی سپورٹ ہوں گے۔ یہ جو دائیں بائیں ان کی نظر آپ کو آتے تھے، وہ زلفی بخاری صاحب جو کہ پہلی فرصت میں لندن فرار ہو گئے، یا دیگر ایسے لوگ جو کہ صرف خان صاحب کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے تھے، میرا خیال ہے خان صاحب کا ان سے چھٹکارا پانے کا یہ ایک سنہری موقع ہے۔ خان صاحب کی سیاست اگر تو زندہ رہتی ہے اور اگر ان کو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات میں مزید نہیں الجھایا جاتا یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر پابندی نہیں لگائی جاتی تو پھر یقیناً ایک نئی پاکستان تحریک انصاف آنے والے چند ماہ میں ہم دیکھیں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے وہ تحریک انصاف زیادہ دیر پا ہوگی اور اس کے اثرات بھی زیادہ دیر پا ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ ہوں گے جو ان اینی کیس خان صاحب کی سپورٹ کریں گے، جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا 9 مئی میں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ لوگ جو کہ 10 یا 12 دن کی تکلیف نہیں برداشت کر سکے، وہ خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے کیا تکالیف برداشت کریں گے، کیونکہ اس میں خان صاحب کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان کے دور میں لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا تو ریکارڈ 700 سے زیادہ دن خورشید شاہ صاحب جیل میں رہے تھے، 600 سے زیادہ دن سعد رفیق صاحب جیل میں رہے تھے، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے۔ زرداری صاحب اور جو ان کی بہن ہے ان کو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے اور لوگوں کو چھوڑیں، نون لیگ سے میرا خیال ہے درجنوں لوگ ہیں، حنیف عباسی جن کو رات گئے گرفتار کیا گیا تھا، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس قسم کے دیگر لوگ جن کو مختلف کیسز میں جو کہ غلط ثابت ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب جن کے اوپر کیس ڈالا گیا کہ وہ پتہ نہیں 20 کلو سے زیادہ جو ہیروئن ہے وہ اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے تھے، جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تمام کیسز میں وہ لوگ مہینوں، ہفتوں اور چند لوگ کچھ سال جیل میں رہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی جماعت نہیں چھوڑی، تو اس سے ڈیڈیکیشن کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے۔ اب صرف کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب اگر خان صاحب کے ساتھ لوگ بچیں گے تو وہ لوگ بچیں گے جن کی ڈیڈیکیشن موجود ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو ان لوگوں کو جانے دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان پر دباؤ ہے۔ ہماری پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کبھی دباؤ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر آیا، انہی لوگوں نے وہ دباؤ برداشت کیا اپنی پارٹیز کے لیے جو کہ صحیح معنوں میں سیاسی کارکن تھے۔ جو فصلی بٹیرے تھے وہ یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے، یا وہ لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں اپوائنٹ کرتی تھی وہ لوگ دباؤ برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں اور وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں بڑی آسانی کے ساتھ جم کر جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اس پر افسردہ ہونے کے بجائے یا رنجیدہ ہونے کے بجائے اور ان کو اپریس کرنے کے بجائے کہ جی بڑے زبردست لوگ تھے اور چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے جو لوگ ان کے پاس بچتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی شکل میں دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔